अस्सलाम वालेकुम। हम फिर शहर से बाहर जाने वाली सियालकोट सड़क पर आ गए। रास्ते में मुझे उस्ताद जोजी ने बताया कि जिस मकाम पर मैंने राजा तैमूर वगैरह की हुड वाली जीप को मुड़ते देखा था, वो दरियाए तवी की तरफ के इलाके को जाता है। खासा वीरान और बंजर इलाका है, ताहम आसपास छोटे मोटे देहात और कस्बे हैं। जिस समत पर उनकी जीप ज़रा देर ठहर कर नशेब में कच्चे की जानिब बढ़ी थी, वहां पहुंचकर कबीर ने कार उतार दी। ताहम एक जगह रुक कर उस्ताद जोजी नीचे उतरा और उसने झुककर टायरों के निशान जांचे। इसके बाद हम फिर आगे रवाना हो गए। रास्ता पगडंडी नुमा और नाहमवार था। कई तंग मोड़ आए। दो एक जगह कार के टायर भी फंसे थे। कबीर माहिर ड्राइवर था, वो कार निकाल लेता। शाम अब गहरी हो चली थी और हेडलाइट्स ऑन थीं। इसी रोशनी में जोजी ने एक बार फिर कार रोकने का कहा और नीचे उतरकर उसने टायरों के निशान देखे। फिर कार में आकर बोला, ऐशा वशे, उनकी जीप अभी तक वापस नहीं हुई। मुझे एक ही जाते हुए निशान नजर आए हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो दूसरे रास्ते से पलट गए हों, कबीर ने ख्याल जाहिर किया। लेकिन जहाँ तक और जब तक जीप के टायरों का इख्तिताम नहीं आता, हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते, मैंने कहा। उस्ताद जोजी ने कबीर को कार आगे बढ़ाने का कहा। मैं आसपास का बगौर जायज़ा लेता रहा। कहीं कहीं दूर कच्ची आबादियों के धुंधले धुंधले से आसार नजर आए। एक बस्ती से धुआं सा भी उठता दिखाई दिया। फ़ज़ा सुबक खराम हवा के दोष पर थी और ठंड बढ़ने लगी थी। मैंने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। उस्ताद जोजी ने अपने डेल डोल के हिसाब से शलवार कमीज़ और ऊपर कोट चढ़ा रखा था। कबीर ने ऊनी स्वेटर और नीचे टाइट जीन्स पहन रखी थी। रोको, अचानक मैंने कबीर से कहा। कबीर ने फौरन कार को ब्रेक लगा दिए। ऐशा वशे, खैरियत? जोजी ने चौंक कर पूछा। कार की लाइट्स ऑफ कर दो फौरन, कहता हुआ मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और खुद रो झाड़ियों में चंद कदम आगे चला गया। ज़रा दूर मुझे रोशनियों का एक झमघट्टा सा दिखाई दे रहा था। कार जब एक टीले से गुजरकर छोटे टिब्बे को अबूर कर रही थी, तो मुझे दाएं जानिब झाड़ियों के अकब में ज़रा दूर ऐसी ही रोशनी नजर आई थी जिससे जंगल में से मंगल का गुमान होता हो। फिर जैसे ही कार टिब्बे की कदरे बुलंद सतह पर पहुंचकर दूसरी जानिब के नशेब में उतरने लगी, तो मैंने कबीर को एकदम कार रोकने का कह दिया। अब मुझे सामने लगभग कोई 30-40 गज के फासले पर वो सारा रोशन मंजर साफ दिखाई दिया जहाँ मेला लगा हुआ था, मगर वो मेला बहरहाल नहीं था। इस्तारे के तौर पर मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि इस वीराने में ये कुछ ऐसा ही नज़र आता था। वहाँ मुझे दो छोटी और बदवज़ा सी इमारतें दिखाई दीं, यूं जैसे उन्हें उजलत में और आर्जी तौर पर बना दिया गया हो। एक कदरे बड़ी और मुस्ततील सी थी, जबकि दूसरी निस्बतन छोटी और तकरीबन कोई 12 बाई 14 स्क्वायर फीट में। उनके गिर्द 15-16 गज का अहाता देकर खारदार बाड़ लगा दी गई थी। अंदर एक हुड वाली जीप और एक सफ़ेद रंग की लैंड रोवर खड़ी थी। जीप को तो मैं देखते ही दूर से पहचान गया था, जिसमें मुंदरे वाला और राजा तैमूर वगैरह को मैंने देखा था। एक बड़ा सा अलाव रोशन था और उसके गिर्द मेज़ और 3-4 कुर्सियों पर कुछ लोग विराजमान थे। एक दो गैस के हंडोले भी रोशन नजर आए। ऐशा वशे, इधर तो मेला लगा हुआ है। अचानक मेरे अकब में उस्ताद जोजी की मुतहय्यराना आवाज़ उभरी। हम ठीक पहुंच चुके हैं जोजी, मेरे होंठों से जोश तले मुर्तइश सी आवाज़ बरामद हुई। क्या यही वो लोग हैं सोहराब भाई? कबीर ने हौले से पूछा। वो भी पास आ गया था। हाँ, वो हुड वाली जीप तो वही है, मगर सफ़ेद रंग की जो बड़ी सी लैंड रोवर खड़ी है वो कोई और है, मैंने कहा। ऐशा वशे, पर ये लोग यहाँ इस वीराने में कर क्या रहे हैं? कोई जादू टूना? जोजी बोला। कबीर, तुमने कार का इंजन बंद कर दिया है? मैंने पूछा। हाँ। जोजी, मुझे वहाँ जाकर ये गोरख धंधा देखना पड़ेगा, मैंने कहा। ऐशा वशे, कल्ला? हाँ। नहीं, मैं तेरे साथ चलूँगा, वो बोला। अभी मैं सिर्फ वहाँ का जायज़ा लेता हूँ, आखिर वहाँ कौन कौन मौजूद है, इसके बाद ही कोई फ़ैसला होगा, मैंने कहा। दो अफराद के जाने से उन्हें किसी की मौजूदगी का शुबा हो सकता है। वो मेरी बात समझ गया और इस बात में सर हिलाया। मोहतात रहना यार, रब रखा, कहते हुए जोजी ने मेरा कांधा थपथपाया। मैं मोहतात रवि के साथ आगे बढ़ गया। मेरे पास कोई हथियार ना था, अभी मुझे इसकी परवाह भी ना थी। मैं खुद रो झाड़ियों की आड़ लेता हुआ तेज़ी से मतलूबा समत की तरफ बढ़ता रहा
پھر قدرے قریب پہنچ کر میں نے رفتار کم کر لی اور کسی شکاری چیتے کی طرح بے آواز چاپ سے دھیرے دھیرے تھوڑا اور آگے سرکا اور پھر شست جما کر دبک گیا۔ اب مجھے نہ صرف یہ سب لوگ صاف نظر آ رہے تھے بلکہ ان کی باتوں کی گونج بھی سنائی دے رہی تھی، تاہم الفاظ اور جملے سننے سے قاصر رہا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے اور میرے درمیان وسیع احاطہ سا تھا اور بیرونی سمت میدان۔ تبھی اچانک میں چونکا اور میرا دل ایک خدشے تلے زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ وہاں مجھے زنجیر سے اعلیٰ نسل کے کتے بندھے دکھائی دے گئے۔ یہ السیشن نسل کے کتے تھے۔ اگر انہیں میری بو مل جاتی تو وہ فوراً بدک کر بھونکنا شروع کر دیتے۔ اس وقت تو وہ اطمینان سے ان کی کرسیوں کے قریب زمین پر گڑے کھونٹوں سے بندھے ہوئے کنوتیاں ملائے بیٹھے تھے۔ الاؤ کی روشنی میں ان کے خونخوار تھوتنے دہک رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں اور زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ میں آنکھیں سکیڑ کر بغور ان سب کے چہرے جانچنے لگا۔ 3 تو وہی تھے، یعنی گرانڈیل مندرے والا، دوسرا راجہ تیمور، ان کا دبلا پتلا ساتھی، جبکہ 3 افراد میں سے 2 کے چہرے دوسری جانب ہونے کے سبب میں انہیں پہچاننے سے ہی قاصر رہا۔ ان کے ساتھی کا چہرہ کچھ نصف رخ پر تھا، وہ بھی نہ میں پہچان پایا۔ کتوں کے سبب مجھے اپنی یہ کارروائی خطرے میں نظر آنے لگی، تاہم میں نا امید نہ ہوا اور نہایت ہی آہستگی سے پلٹ کر سینے اور کوہنیوں کے بل پر سانپ کی طرح دھیرے دھیرے بے آواز سرکتا ہوا دوسری جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں مذکورہ عمارتوں کے عقب میں جا کر ان کی دیواروں کی آڑ لینے کا تھا۔ ابھی میں نے بمشکل چند فٹ کا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک مجھے ایک کتے کے زور سے بھونکنے اور پھر غرانے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل یک بارگی جیسے اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا، پھر ذرا سر اٹھا کر جھاڑیوں کی اوٹ سے اس طرف دیکھا۔ ایک کتا کھڑا ہو چکا تھا اور اسی سمت اپنا خونخوار تھوتنا کیے پھر بھونکنے لگا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی دیکھا دیکھی یکدم اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب بھی بیک وقت اسی سمت گردنیں موڑے دیکھنے لگے۔ پھر کسی کی بلند آواز ابھری، کسی کو بلایا گیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک آدمی مربع عمارت سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ وہ آدمی ایک کتے کی طرف بڑھا۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ اسے یقیناً کتے کے ساتھ اس طرف کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک مجھ سے کوئی 2-4 فٹ کے فاصلے پر ایک جنگلی خرگوش نکل کر بھاگا۔ کتوں نے اس کی طرف تھوتنا موڑا اور زیادہ زور زور سے بھونکنے لگے۔ وہ لوگ بھی اس طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس سنہری اور اتفاقی موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور اپنی پیش قدمی تیز کر دی۔ ذرا ہی دیر بعد میں عقبی سمت میں جا چکا تھا۔ ہوا کا رخ بدل گیا، کتے خاموش ہو گئے، سب کچھ وہیں ٹھہر گیا۔ ایک مختصر سے ہنگامی شور کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور عقبی سمت دیواروں کو تکنے لگا۔ وہاں ویرانی تھی، اگرچہ احاطے کی خاردار دیوار نے وہاں بھی گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ایک چھکڑا سا راکٹ ٹرک کھڑا نظر آیا، اس کے ڈرائیونگ کیبن میں کوئی نہیں تھا۔ عمارتوں کی عقبی دیواروں پر کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی اور پھر تیزی سے جھکا جھکا چلتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ پھر ایک کھڑکی کے قریب گیا، ان پر آہنی گرلیں نصب تھیں۔ درمیانی فاصلہ البتہ اتنا ضرور تھا کہ اندر ہاتھ ڈال کر چوبی پٹ سے زور آزمائی کی جا سکتی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ دفعتاً ہی ایک خیال بصورت میرے ذہن میں آیا، اگر میں چھت پر پہنچ جاتا تو اندر داخل ہونے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس عمارت کے اندر کیا ہے۔ مزید جائزہ لینے پر مجھے دیوار پر چڑھنے کی آسان راہ دکھائی دے گئی۔ میں انہی کھڑکیوں اور عمارت کی بوسیدگی کے سبب بنے رخنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالآخر چھت تک جا پہنچا۔ چھت ویران تھی، کچھ کاٹھ کباڑ بکھرا ہوا دکھائی دیا، 2 چمنیاں بھی تھیں، یہ سیمنٹ کے چبوترے جیسی تھیں۔ میں جھکا جھکا چلتا ہوا اسی طرف کو لپکا۔ شکر تھا کہ چھت پر چہار اطراف تقریباً 1.5-2 فٹ کی منڈیریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک چمنی کے قریب پہنچتے ہی میرا دل یک بارگی جوش مسرت تلے دھڑکا۔ وہاں سے ایک پتھریلا زینہ نیچے جاتا نظر آیا۔ وہاں اندھیرا تھا، میرے پاس ذرا سی بھی روشنی کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، مگر کھلے آسمان پر چمکتے تاروں کی روشنی میں نیچے جاتا زینہ مجھے دھندلا صحیح نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور نیچے اترتا چلا گیا۔ 5-6 قدمچوں کے بعد زینہ گھوم رہا تھا۔ اس طرف مجھے کہیں سے ہلکی روشنی پڑتی نظر آئی۔ آہستگی مزید نیچے اترنے پر عقدہ کھلا کہ جہاں زینہ ختم ہو رہا تھا
اس کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور روشنی کا منبع یعنی کمرہ تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ تو نہ تھی مگر گھور تاریکی میں زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اندر جانے کیا ماجرا دیکھنے والا تھا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں نے یہاں تک آنے کا رسک لیا تھا اور کافی حد تک کامیاب رہا۔ میں نے جھک کر کھڑکی کی جانب پیش قدمی کی اور ذرا سا سر اٹھا کر اندر جھانکا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا، کسی بھی قسم کے فرنیچر سے مبرہ۔ فرش بھی اکھڑا ہوا سا نظر آیا۔ اندر سیلن زدہ سے فرش پر دو آدمی آڑے ترچھے اور بے سدھ یا بے ہوش سے پڑے تھے، مگر ان کی حیت قضائی دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ انہیں بری طرح سے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے اوپری بدن برہنہ تھے، جسم پر سرخ لکیروں اور اسی طرح کے متعدد گہرے زخموں کے نشان تھے۔ یہی حال گردن اور چہرے کا تھا، جن سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ فرش پر بھی خون پھیلا ہوا تھا، جس کے سبب اندر کمرے میں عجیب سی ناگوار باس اٹھ رہی تھی۔ ان کے آڑے ترچھے پڑے ہونے سے مجھ پر یہ بھی ہولناک انکشاف ہوا کہ ان بیچاروں کی تشدد کے دوران ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں بھی توڑ دی گئی ہیں، کیونکہ ذرا مزید غور سے دیکھنے پر ایک کے بازو کی ہڈی کوہنی سے ٹوٹ کر باہر جھانک رہی تھی اور اس پر سرخ خون جمع ہوا تھا، جبکہ دوسرے بد نصیب کی ٹانگ گھٹنے کی جگہ سے جھانک رہی تھی۔ میں یقین سے تو ابھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں زندہ بھی تھے یا نہیں، مگر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا اور ایک بھیانک خدشے تلے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں ان کے چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا، مگر وہ بھی اس قدر مضروب تھے کہ پہچاننے میں ہی نہیں آتے تھے، جب تک کہ اندر جا کر میں انہیں غور سے نہ دیکھ لیتا۔ یوں بھی وہ دوسرے رخ پر تھے۔ بادی النظر میں یہ دونوں ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسی ذبح خانے میں دو جانور ذبح کر کے پھینک دیے گئے ہوں اور اب ان کے سرد پڑنے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ میرا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ جن ظالموں نے ان کا یہ حشر کیا تھا، ان کے لیے میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ مجھے ابھی یہ اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ یہ میرے کوئی ساتھی بھی تھے یا نہیں۔ میں اندر جانے اور انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جس جگہ میں تھا وہ بہت تنگ تھی اور وہاں سے کہیں دوسری طرف نکلنے کا راستہ بھی نہ تھا، ماں سوائے مذکورہ زینے کے۔ البتہ ایک بند دروازہ مجھے سائیڈ میں دکھائی دیا۔ کمرے کے اندر بھی دروازہ تھا جو شاید عمارت کے اندرونی حصے میں ہی کھلتا تھا۔ میں اول الذکر دروازے کی طرف لپکا۔ اس پر تالا نہیں تھا، ہوتا بھی تو میرے لیے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے فرط جوش کے باوجود آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تیزی سے ان کی جانب لپکا اور ان کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا۔ جب ان کے خون آلود چہروں کو ہلا جلا کر دیکھا تو یک لخت جیسے میرا رگوں میں دوڑتا ہوا خون جم گیا۔ وہ دونوں بد نصیب نزاکت اور راڑاں تھے، دونوں ختم ہو چکے تھے۔ آن کی آن میں جیسے میرے دل و دماغ میں سیاہ دھواں سا برنے لگا، آنکھوں کے سامنے سرخ چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ جگنو کے یہ دونوں ساتھی اس قدر بہیمانہ طریقے سے ہلاک کر دیے گئے تھے کہ میرے لیے اس کا تصور بھی شاید ناممکن ہی تھا۔ حالانکہ میرا ان سے تعلق اتنا پرانا بھی نہ تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے میں جگنو، نزاکت اور راڑا میرے لیے بھائیوں کی طرح بن چکے تھے۔ سچی تعلق داری اور دوستی وقت کی کب محتاج رہتی ہے۔ جوہری ایک پل میں سچے ہیرے کی پہچان کر لیتا ہے اور اسے سنبھال لیتا ہے۔ جگنو، نزاکت اور راڑا بھی میرے لیے ایسے ہی تھے، جان چھڑکنے لگے تھے مجھ پر۔ اب بھی میری خاطر ہی انہوں نے جان دی تھی، میری تلاش میں انہوں نے اپنی زندگی گنوا دی تھی۔ بعین ایسا ہی تعلق میرا استاد جوجی اور کبیر وغیرہ کے ساتھ بھی استوار ہو چکا تھا۔ کمال یہ تھا کہ جگنو اور جوجی کے ساتھ دوستی یاری کی ابتدا ایک معمولی تنازع سے ہوئی، جو فوراً ہی جگری دوستی میں بدل گئی۔ شاید تقدیر کی یاوری میرے ساتھ تھی۔ جہاں میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہیں جان چھڑکنے والے دوستوں کی بھی ہمراہی مجھے نصیب ہونے لگی۔ بہرکیف راڑا اور نزاکت کا حشر دیکھنے کے بعد اب مجھے جگنو کی طرف سے بری طرح تشویش لاحق ہونے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں تھا اور کس حال میں ہوگا۔ تاہم میرا یہ بدترین خدشہ درست ثابت ہوا کہ یہ تینوں کالی لہر والوں کے ہتھے چڑھ گئے ہوں گے، اور اس کی وجہ بھی میں ہی تھا، یا پھر جگنو کے بڑے مقتول بھائی عدیل کے ساتھ پرانی دشمنی کے سبب ان کا یہ حشر کیا گیا تھا۔ البتہ یقین سے میں یہی کہہ سکتا تھا کہ جگنو میرے اچانک غیاب پر نہ چلا نہیں بیٹھا ہوگا، کیونکہ اسے بھی میں کالی لہر والوں کے متعلق صراحت سے آگاہ کر چکا تھا، اور جگنو بھی۔
اپنے انہی دونوں بد نصیب ساتھیوں نزاکت اور راڑا کے ساتھ میری تلاش میں ان کی کھوجنا کے لیے سرگرداں تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنی موت کو دعوت دے ڈالی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جگنو بھی ساتھ تھا تو وہ کہاں تھا؟ کیا وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا ہوگا یا پھر اسے کسی اور جگہ لے جایا گیا ہوگا؟ مجھے نزاکت اور راڑا کی ایسی پرتشدد اور انسانیت سوز ہلاکت پر از حد دکھ ہوا۔ جگنو کے حوالے سے یہ دونوں میرے بھی ساتھی بن چکے تھے اور میرے حکم کی تعمیل بھی اسی طرح کرتے تھے جیسے جگنو کی کرتے تھے۔ راڑا اور نزاکت کی مزاحیہ بوکھلاہٹیں اور ان کی باتیں میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے ایک بار پھر غمناک نظروں سے نزاکت اور راڑا کی اجڑی پھجڑی لاشوں کو دیکھا۔ تب ہی یکا یک جیسے میرے اندر ایک آتش فشاں ابلا اور میں نے دونوں کی خون آلود پیشانیوں کو باری باری چوم کر قسم کھائی کہ جس نے بھی ان کا یہ حشر کیا تھا میں ان ظالموں کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی دروں بروں کیفیات پر قابو پایا، ورنہ تو جس طرح میرے اندر لاوا ابلنا شروع ہو گیا تھا، جی چاہا کہ اسی وقت باہر نکل کر الاؤ کے گرد بیٹھے ان سب کی گردنیں دبوچ کر خون پی جاؤں۔ ابھی تک بہت سے سوالات حل طلب تھے۔ یہ جگہ کس کی ملکیت تھی؟ یہاں کیا گورکھ دھندا ہوتا تھا؟ راجہ تیمور اور وہ مندرے والا آدمی یہاں کیوں آئے تھے؟ یہاں کے لوگ کون تھے وغیرہ۔ میں ایک آہٹ پر چونکا، کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کمرے میں دوسرا دروازہ بھی تھا جو اندر عمارت میں ہی واہ ہوتا تھا۔ آہٹ وہیں سے ابھری تھی۔ ایک سے زائد قدموں اور آوازیں آنے لگیں۔ شاید وہ لوگ کچھ باتیں کرتے ہوئے اسی کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ میں لپک کر پہلے والے دروازے سے باہر آ گیا اور آہستگی سے بند کر کے آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ اب میں بعین اسی جگہ پر تھا جہاں کچھ دیر پہلے کھڑا اندر کی سنگن لینے میں مصروف تھا۔ باہر قدرے تاریکی میں آ کر میں نے اپنا سر ذرا سا ابھارا اور اندر جھانکا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہی آدمی جو ابتدا میں کتوں کے بھونکنے اور آواز دینے پر برآمد ہوا تھا، اس کے بعد راجہ تیمور دو اشخاص کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان کے ہمراہ ایک اور آدمی تھا۔ یہ ان دو میں سے وہی ایک تھا جو باہر الاؤ کے گرد ان کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ درمیانی جسامت والا جو شاید ڈرائیور تھا وہ باہر ہی موجود رہا۔ دو میں سے ایک تو وہی مندرہ پہنے گرانڈیل شخص تھا، جبکہ دوسرا بھی اسی جیسا ہی کوئی کرخت چہرے والا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت کسائیوں جیسی نظر آتی تھی۔ تند آنکھوں سے وحشت اور سرخ ڈورے حویدہ تھے۔ کم و بیش اس کی وضاقتہ مندرہ پہنے شخص جیسی ہی تھی۔ اس کا سر گنجا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی یہ لوگ فرش پر بکھرے پڑے، نزاکت اور راڑاں کو گھورنے لگے۔ کسائی صورت آدمی اور مندرے والے کے مکروہ چہروں پر صفاق مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اول الذکر نے راجہ تیمور سے بڑے فخریہ انداز میں کہا، ان دونوں کا تو پہلے ہی مندرے اور میں نے بھرکس نکال دیا تھا، مگر یہ دونوں کچھ بتا نہیں سکے۔ مندرہ شاید اسی مندرے والے کا ہی نام تھا۔ کسائی صورت آگے بتانے لگا، تخاطب راجہ تیمور ہی تھا۔ ویسے دونوں ہی جیدار تھے، انہوں نے سہراب کا پھر بھی پتہ نہیں بتایا۔ کسائی صورت جلاد کی بات پر میں بری طرح چونکا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ تو کالی لہر والوں کے ہی لوگ تھے، تو پھر کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے ان کے گرو گھنٹال، میڈم لچھمی اور رانگا بابا نے مثل لاش بنا کر زندہ قبر میں دفنا دیا تھا؟ جلد ہی عقدہ کھلا جب راجہ تیمور تحکمانہ بولا، وہ کمبخت چھلاوا ثابت ہوا ہے۔ اس کا حشر اور لاش دیکھنے کے لیے جب میڈم صاحبہ نے رانگا بابا کو جبرو کے ساتھ بھیجا تھا تو وہ کیا اس کی لاش تک نہیں ملی؟ سہراب یوں غائب تھا جیسے اسے زمین تو کیا قبر ہی کھا گئی ہو۔ جبرو وہی تھا جسے سب سے پہلے میں نے مندرے اور رانگا بابا کے ساتھ ان کے جادو ٹونے والے ٹھکانے میں دیکھا تھا۔ اس آدمی کے منہ سے نکلا جو ان کا میزبان تھا۔ وہ ایک گھٹی ہوئی جسامت اور گورے رنگ کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں بٹنوں جیسی تھیں اور گردن غائب، کندھوں کی عجیب اونچائی کے سبب ایسا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو سہراب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، مندرے والے نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ خود اپنے ایک ساتھی جگنو کے ہمراہ سہراب کی تلاش میں تھے۔ یہ جگنو وہی تو نہیں جس کے بڑے بھائی عدیل کا ہم نے خاتمہ کیا تھا؟ راجہ تیمور نے اچانک پوچھ لیا تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس بات کا شبہ تو مجھے اسی وقت ہو چلا تھا جب استاد جوجی کے کلب والے اڈے میں کبیر سے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ بھانڈیل سائیں اور راجہ تیمور کے درمیان
بحث و مباحثہ ہوا تھا اور وہاں اس نے کالی لہر والوں سے متعلق کچھ سنا تھا۔ خیر وسیم کا باپ کالی لہر والوں کا خاص اعلی کار نکلا تھا۔ یہ ایک بڑا اور حتمی انکشاف تھا۔ انہی کے ایما پر راجہ تیمور نے ہی نزاکت اور راڑاں کا اس کسائی صورت اور مندرے والے جلادوں سے یہ حال کروایا تھا۔ یوں عدیل کا قتل بھی کالی لہر اور راجہ تیمور کے سر جاتا تھا۔ میرے اندر کا جوار بھاٹا پھر ابلنے کو بے چین ہونے لگا، لیکن ابھی جگنو کے بارے میں پتہ چلنا باقی تھا کہ آیا وہ کہاں تھا اور زندہ بھی تھا یا نہیں۔ سہراب اور جگنو کی دوستی کی وجہ عدیل کا قتل ہی تھا، اسی لیے میڈم صاحبہ نے جگنو اور اس کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ سہراب کو ہم پر عدیل کے قتل کا شبہ تھا، بلکہ وہ عینی گواہ بھی ہے۔ راجہ تیمور اپنے میزبان کو بتا رہا تھا، جو خود بھی ظاہر ہے کالی لہر والوں کا گماشتہ تھا۔ یہ عمارتیں شاید اس کی عملداری میں تھیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹارچر سیل یا کوئی اہم خفیہ اڈہ ہی ہو سکتا تھا۔ میں بے چینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ یہ لوگ جگنو کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال کریں تو مجھے اس بیچارے کے بارے میں اندازہ ہو سکے کہ اس کا ان ظالم مردودوں نے کیا حشر کیا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ لوگ میرے اور جگنو کے تذکرے کے ساتھ فوزیہ اور رحیلہ کے بارے میں بھی کچھ بات کرتے، تاہم ان کی گفتگو بے حد محتاط انداز کی تھی اور صرف ضروری موضوع پر وہ اور مختصر بات کرتے۔ خیر وہ سب اب میڈم اور رانگا بابا دیکھ لیں گے۔ آپ بتائیں راجہ صاحب، یہ بھانڈیل والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میزبان پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ پھر بھگ سے اڑ گیا۔ بانڈیل سائیں کی چپکلش بھی ان کے ساتھ پرانی چل رہی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، لیکن ہمیں اس کا نعم البدل مل گیا ہے، کہتے ہوئے راجہ تیمور جانے کے لیے پلٹا۔ ان کی گفتگو اہم دائرے میں تھی۔ وہ سب جیسے ہی دروازے سے نکلے تو میں با احتیاط پہلے والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور دبے پاؤں اندرونی دروازے سے جا لگا۔ دوسری جانب ہال سے کمرے میں وہ کھڑے باتیں کرنے لگے۔ کون سا نعم البدل؟ میزبان حیرت امیز مسرت تلے راجہ سے استفسار کر رہا تھا۔ کراچی کے ایک بڑے گینگسٹر اقبال خان کی بانڈیل سائیں سے پرانی دوستی تھی، راجہ تیمور بتا رہا تھا۔ میرا دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ مدد کے لیے بانڈیل سائیں نے اسے کراچی سے سیالکوٹ بلوایا۔ ہم نے ہانڈیوں کی شعبدہ بازی سے اسے ہلاک کروا کے بانڈیل سائیں پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی، مگر وہ ایسا اڑیل ٹٹو ثابت ہوا کہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور ابھی تک ہماری کوئی مدد کرنے سے انکاری ہے۔ تب اقبال کے نائب سجاد بیگ سے رابطے کے لیے میڈم صاحبہ نے مجھے ٹاسک دیا۔ اس کے نتائج اچھے نکلے۔ سجاد بیگ نے فوراً ہماری بات مان لی۔ اب وہ ہمارا ساتھی ہے، جبکہ اپنے باس اقبال کے گینگ کا سربراہ بھی اب وہی ہے۔ تنظیم کی ڈور اس نے تھام لی ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی سہراب کا دشمن نمبر 1 نکلا۔ واہ، اسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا، میزبان کے منہ سے نکلا، اور پھر وہ سب کہا لگاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میرا اندر بری طرح سنسنانے لگا، دل و دماغ میں ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ یہ لوگ کس تیزی سے اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے تھے، نہ جانے در پردہ ان کے کیا کالے مقاصد ہو سکتے تھے۔ اس کا بھی شبہ ہی میرے ذہن میں بیدار ہوا تھا، لیکن یہ بات میرے لیے باعث تشویش ہی تھی کہ انہوں نے اقبال کے بعد میرے ایک اور دیرینہ دشمن، جو اس کا نائب بھی تھا، یعنی سجاد بیگ کو ملا لیا تھا۔ سجاد بیگ سدرا کے حوالے سے میرا جانی دشمن تھا۔ کمبخت مردود اقبال نے مرتے مرتے بھی اپنی ایسی باقیات سجاد کی صورت میں چھوڑی تھیں کہ اصل دشمنی کی ابتدا ہی اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ بالفاظ دیگر میرے سارے دشمن ایک چھتری تلے جمع ہو رہے تھے، اور ان کا یہ اجماع میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے استاد جوجی کا خیال آیا، جسے میں ویرانے میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ ضرور میری طرف سے فکر مند ہو رہا ہوگا، کہیں وہ میری طرف سے کسی فکر و تشویش سے مجبور ہو کر کوئی غلطی نہ کر بیٹھتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر جلاد صفت اور خطرناک لوگ تھے۔ بہرکیف میں نے جلد از جلد یہاں سے نکل کر اس طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تو تھا کہ جتنے لوگ آئے تھے وہی واپس لوٹیں گے۔ کسائی صورت جلاد اور میزبان ادھر ہی ہوتے۔ شکار محفوظ پا کر میں پلٹ گیا۔ جو جی واقعی میرا بے چینی سے منتظر تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ کبیر بھی مطمئن نظر آنے لگا۔ عیشہ وشے، تو نے تو مجھے بولا ہی دیا تھا یار، میں آگے آنے لگا تھا۔ اچھا ہوا نہیں آئے، ورنہ کام بگڑ جاتا، میں نے کہا۔ پر ہوا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ہاں، میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے کہا۔
مگر میرے سامنے کئی اہم راز آشکار ہو چکے ہیں۔ عائشہ وشے او کیڑے استاد جورجی موڈ میں ہوتا تو پنجابی شروع کر دیتا۔ بتاتا ہوں، اپنی کار کی طرف چلو۔ ہم کار میں آ کر بیٹھ گئے اور پھر میں نے دھیرے دھیرے افسوسناک لہجے میں پہلے اسے نزاکت اور راڑاں کی ہلاکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ انہیں جانتا تو نہیں تھا، پر میرے ساتھی ہونے کے حوالے سے اسے بھی دکھ ہوا اور اس ظلم پر طیش میں بھی آنے لگا، لیکن ساری باتیں سننے کے بعد اس کا چہرہ بھی بیک وقت متحیر اور تشویش زدہ نظر آنے لگا۔ عائشہ وشے ایت لمبی کھیڈ پہ گئی، جوجی نے تفکر سے بولا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں جوجی، مجھ سے دوستی تجھے کہیں مہنگی نہ پڑ جائے، سوچ لے۔ میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہولے سے بولا تو جیسے میری بات پر جوجی کو ایک دم کرنٹ لگ گیا۔ اسی لہجے میں مجھے گھور کر بولا، عائشہ وشے، یہ بات کہنے کی بجائے تو مجھے گولی مار دیتا۔ بس یہیں پر تو نے آخر بات ختم کرنا تھی۔ اور بھی جگرا چیرنا ہے تو چیر ڈال، پر یار میں سب برداشت کر لوں گا، مگر تیری یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے جوجی کا منہ لٹک گیا۔ کبیر نے بھی پہلی بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، سہراب، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، پر تمہاری غیر موجودگی کی بات ہے جسے میں ہی نہیں زبیر اور پرویز بھی جانتے ہیں کہ استاد جوجی کے لیے تو کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سچی بات کہوں گا، کبھی کبھی تو مجھے تجھ سے حسد ہونے لگتا ہے۔ ہم اتنا عرصہ استاد کے ساتھ رہے، مگر تو نے جمعہ 8 دن میں ان کے دل و دماغ میں کیسی جگہ بنا لی کہ تیرے ذکر کے بغیر اب تو استاد کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تیری گمشدگی پر تو استاد نے ہم تینوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ کچھ تو ایسا دیکھا ہے استاد نے تجھ میں کہ وہ تجھے بھائیوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، پر لگتا ہے تو نے آج ایسی غیروں والی بات کر کے استاد کا دل دکھا دیا۔ جوجی کا منہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا۔ میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے یار، خدا کی قسم مجھے ان ساری باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ یقین بھی ہے کہ تم واقعی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو، بس وہی بات ہے کہ اپنے پیاروں کو خطرات میں دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا تھا۔ راڑا اور نزاکت کی کربناک ہلاکت نے مجھے اندر سے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ جگنو کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ میری آواز راڑا اور جگنو کے تذکرے پر بھر آئی۔ جوجی نے مجھے بے اختیار گلے لگا لیا۔ عائشہ وشے، زندگی موت رب سونے کے اختیار میں ہے، آئندہ ایسی دل دکھانے والی باتیں مت کرنا۔ چند ثانیوں بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوا اور دوبارہ بولا، اب تو بھی ذرا حوصلہ رکھ، ہماری جنگ حق پر ہے، اللہ حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے جگنو کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، بس اسے تلاش کرنا ہے، وقت ضائع مت کر ان فضول باتوں میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے راستہ کچھ آسان ہوا ہے، کبیر نے مداخلت کی۔ اس عمارت میں ایک بٹنوں جیسی آنکھوں والا ان کا میزبان اور وہ کسائی جلاد بھی موجود ہے، اور انہی دونوں ذلیل بزدلوں نے نزاکت اور راڑا کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے۔ میں ان دونوں کو عبرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے ساتھیوں کے بارے میں اگلواؤں گا، میں نے جوش خیز تلے کہا۔ عائشہ وشے، یہ بات ہے تو اسی وقت چلو، لوہا گرم ہے اور چوٹ لگانے کا موقع بھی، پھر دیر کیسی؟ جوجی اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ ہم کار میں آگے روانہ ہو گئے۔ مذکورہ عمارتوں کے قریب پہنچ کر میں نے کار جھاڑیوں اور ایک ٹیلے کی آڑ میں رکوا دی۔ ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ اسلحہ نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ جوجی اور کبیر کے ہاتھ پاؤں ہی خطرناک ہتھیار ہیں۔ جوجی تو پھر ماسٹر تھا۔ عمارت میں 3 آدمی تھے، کسائی صورت والا گرانڈیل جلاد، بٹنوں کی سی آنکھوں والا میزبان اور ایک ملازم یا چوکیدار۔ قریب پہنچ کر ہم تینوں نے تاروں بھرے کھلے آسمان کی روشنی میں سامنے کا جائزہ لیا۔ الاؤ سرد پڑنے لگا تھا۔ کرسیاں اٹھا دی گئی تھیں۔ وہ تینوں اندر جا چکے تھے یا پھر آرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ دونوں السیشن کتے باہر ہی موجود تھے اور اب کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ سدائے ہوئے ہی لگتے تھے کیونکہ احاطے کے اندر ہی مٹر گشت کرتے اور بیٹھ جاتے۔ اب بھی راستہ اپنانا ہوگا، میں نے سرگوشی کی۔ دونوں نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ہم رینگتے ہوئے کافی فاصلہ رکھ کر عقبی سمت میں آ گئے۔ جس عقبی دیوار سے میں چھت پر پہنچا تھا وہ اب ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہاں یہ خدشہ تھا کہ بند کھڑکیوں کے کسی سوراخ یا جھری سے کوئی باہر کا جائزہ لیتا رہا ہو، ہمیں کیا پتہ چلتا۔ عائشہ وشے، اچانک جوجی کے منہ سے سرگوشی میں نکلا، چھت پر کوئی پہرا دے رہا ہے، وہ دیکھو۔ کہتے ہوئے اس نے اشارہ بھی کر دیا۔
میں نے قدرے چونک کر اوپر دیکھا۔ منڈیر پر مجھے ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ باغی بوٹی کے استعمال کے بعد سے جہاں میں اپنی جسمانی طاقت پہلے سے کئی گنا زیادہ محسوس کرنے لگا تھا، وہیں مجھے اپنی دیگر صلاحیتوں کے بھی بڑھنے کا احساس ہوا۔ ان میں بصری قوت اور قوت سماعت بھی شامل تھی۔ اگرچہ اس آخری ذکر صلاحیت کا احساس مجھے گزرتے وقت کے ساتھ ہی ہوا، تاہم جب میں نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا تو مجھے وہی شخص دکھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ یہاں کا چوکیدار وغیرہ ہے۔ اسے چھت پر شاید چوکیداری پر مامور کیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس بظاہر کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ٹارچ ضرور اس کے پاس تھی، جس کی روشنی وہ کبھی کبھی چھت سے نیچے گرد و پیش میں ڈال لیتا۔ میرے خیال کے مطابق میزبان اور وہ گرانڈیل کسائی نیچے کہیں آرام کرنے لگے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کی گردن ناپنا ہوگی، میں سرسراتے لہجے میں بڑبڑایا۔ عیشا وشے، تب پھر اس کے لیے کبیر ہی کافی ہے۔ جوجی ہولے سے بولا، نہیں، ابھی صرف میں ہی اندر جاؤں گا، تم دونوں ادھر ہی رکے رہو، کسی مدد کی ضرورت پڑی تو میں تم دونوں کو بلا لوں گا، میں نے کہا۔ عیشا وشے، تو اندر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ جوجی حیرانی سے بولا۔ اس سے پہلے ہی میں تمہیں اشارہ دے دوں گا، میں نے کہا۔ پہلے مجھے چھت پر جا کر اس چوکیدار سے نمٹنے دو، تم دونوں چھت پر نظر رکھنا، کامیابی کے بعد میں وہاں سے ہاتھ ہلا دوں گا، سمجھ جانا کہ سب ٹھیک ہے، پھر نیچے کا رخ کروں گا۔ نصف گھنٹہ انتظار کرنا، پھر تم دونوں اندر آ جانا، تیار اور گرم حلوہ کھانے۔ جوجی تلخی سے بولا، جب تو نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر میں یا کبیر یہاں بنگڑا ڈالنے آئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے یار، میں نے کہا۔ کمال ہے جوجی، تو خود ایک ماسٹر مائنڈ فائٹر ہے، کیا جنگی پلاننگ نہیں سمجھتا؟ دیکھ، عمارت کی دوسری جانب اعلیٰ نسل کے دو بوگیر کتے کھلے احاطے میں مٹر گشت کر رہے ہیں۔ ایک سے زائد اجنبیوں کی بو سونگھ کر وہ فوراً بری طرح بھونکنا شروع کر دیں گے۔ تب پھر ایسا کرتے ہیں، کبیر نے کہا، تم جیسے ہی چھت پر جا کر چوکیدار کو بے دست کرنے کے بعد ہاتھ ہلاؤ گے، میں اور استاد فوراً عقبی دیوار کی طرف پیش قدمی کریں گے، کم از کم اندر کی تو سنگن لے سکیں۔ عیشا وشے، اس عاشق نامراد کا دماغ خوب چل رہا ہے، بالکل ٹھیک مشورہ دیا ہے، جوجی نے بھڑک کر کہا۔ کبیر نے منہ بنا لیا۔ جوجی کا اسے نگہت کے حوالے سے ہمیشہ عاشق نامراد کہنا برا لگتا تھا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یہی کر لینا، میں نے کہا، لیکن خبردار دوسری جانب جانے کی غلطی مت کرنا، وہاں کتے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیں گے، بلکہ حملہ بھی کر دیں گے، یوں میرا اندر کا کھیل خراب ہو جائے گا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میں موقع ملتے ہی لپک کر جھکا جھکا دوڑتا ہوا عمارت کی عقبی دیوار سے جا لگا۔ میری اولین کوشش یہی تھی کہ جوجی اور کبیر کو ان لوگوں کی نظروں سے دور ہی رکھوں۔ اب میں چھت پر چوکیدار کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تاہم اس کے مٹر گشت کی کیلکولیشن کا اندازہ کیا کہ اب وہ چھت کی دوسری سمت جا چکا ہوگا۔ میں نے فوراً کھڑکیوں اور اس کے ساتھ بنے بوسیدہ رخنوں سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، جس طرح پہلے کیا تھا۔ پڑچھتی کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ وہاں سے ذرا سر ابھار کر جھانکا، چوکیدار ٹارچ کو حرکت دیے واپس لوٹ رہا تھا۔ میں تھوڑا دبک گیا۔ پڑچھتی مختصر سی تھی، میرا وہاں دب کے رہنا محال ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی چوکیدار کا سایہ میں نے منڈیر پر پڑتے دیکھا، میں چیتے کی طرح رینگ کر منڈیر پر آیا اور پشت سے اس پر ہلہ بول دیا، یوں کہ وہ اپنے حلق سے ایک ذرا بھی آواز نہ نکال سکے۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کی ہنسلی کی ہڈی کے قریب ایک رگ حساس مسل ڈالی، وہ تیورا کر گرا۔ میں نے منڈیر سے ابھر کر جھاڑیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ ہلا دیا اور پھر چوکیدار کے بے سدھ وجود کو کھینچتا ہوا نیچے جانے والے زینے کی طرف لے آیا اور پھر جلدی جلدی اس کی جامہ تلاشی لی۔ حسب توقع اس کی جیب سے ایک بھرا ہوا ریوالور نکلا، اسے میں نے اپنی بیلٹ میں اڑسا اور پھر اسے کاندھے پر ڈال کر اسی زینے سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا، جسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے استعمال کر چکا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور اسی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں اب پہلے کی طرح روشنی نہیں تھی، گپ تاریکی تھی۔ میں نے چوکیدار والی ٹارچ جلانے کا سوچا، پھر کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ بڑی احتیاط سے سائیڈ والا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ یوں تو مجھے یقین ہی تھا
کہ اندر بد نصیب راڑاں اور نزاکت کی لاشوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر احتیاط ضروری تھی۔ جب میں نے پاؤں سے چھو کر ان کی لاشوں کو دیکھا اور انہیں جوں کا توں پایا تو میں نے بڑی احتیاط سے ٹارچ جلا لی۔ کمرے میں ایک حد تک روشنی پھیل گئی، یہ بھی ایک خطرناک بات تھی۔ اگر کوئی جاگ رہا ہوتا تو اس کا چونک جانا لازمی ہوتا، کیونکہ اندر کی جانب کھلنے والے دروازے اور کھڑکیوں کی جھریوں سے روشنی کی کرنیں کسی کو بھی ادھر متوجہ کر سکتی تھیں۔ میں نے ٹارچ کو فرش پر آہستگی سے ایسے رخ پر کر دیا کہ میں اپنا کام بھی کر سکوں اور روشنی بھی باہر نہ جا سکے یا بہت ہی مدھم ہو۔ اس کے بعد میں جلدی سے جا کر چوکیدار کے بے سدھ جسم کو اندر کمرے میں کھینچ لایا۔ وہاں رسی پڑی تھی، یہ ٹارچر سیل تھا اور کچھ اوزار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے بے سدھ چوکیدار کی مشکیں رسی سے اچھی طرح کس دیں، اس کی شرٹ پھاڑ کر کپڑے کا گولا بنا کر اس کے جبڑے کھینچ کر منہ کھولا اور اس میں ٹھونس دیا۔ اب ہوش آنے پر وہ بے بس بھی رہتا اور چیخنے چلانے سے قاصر بھی۔ یہ کام نمٹانے کے بعد میں نے ٹارچ اٹھائی اور اسے بجھا دیا، پھر اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا، اسے ہاتھ لگا کر ذرا دھکیلا کہ کھلا ہے یا باہر سے بند ہے۔ بند کرنے کا جواز نہ تھا، اندر کوئی قیدی نہیں تھا۔ حسب توقع دروازہ کھلا ملا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے دھکیلا چٹ کی آواز ابھری اور ساتھ ہی دوسری جانب بھال سے بنے کمرے میں روشنی کا جیسے سیلاب امڈ آیا، اور میں ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک مضبوط گرفت نے میری گردن ایسے داؤ کے ساتھ بینچ ڈالی کہ میں اس کی گرفت میں جا پھنسا۔ یہ وہی کسائی صفت گرانڈیل تھا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے عقب میں کھڑے بٹنوں جیسی آنکھوں والے میزبان کو بھی دیکھ لیا۔ یہ لوگ شاید ادھر ہی کہیں پڑے سو رہے تھے، اور وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ انہیں اندر کمرے میں ہونے والی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا اور دونوں محتاط ہو گئے تھے۔ اس جلاد کسائی پر میرے اندر پہلے ہی راڑاں اور نزاکت کا انتقام لینے کا لاوا ابل رہا تھا۔ اس کی گرفت میں خود کو پا کر میں نے اس کے مسلح ساتھی کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے پورے وجود کی طاقت صرف کر کے پہلے اس کے شکنجے سے اپنی گردن آزاد کروائی، جس پر اسے یقیناً لمحہ بھر کو صحیح حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ گرفت کسی عام کیا اچھے بھلے طاقتور آدمی کے لیے بھی موت کے شکنجے سے کم نہ تھی۔ گردن آزاد ہوتے ہی میں نے اسے اس کے پورے گرانڈیل جسم سمیت اس کے ساتھی پر اچھال دیا۔ دونوں دھڑام سے فرش پر آ رہے میزبان کا پستول چھوٹ کر دور جا پڑا۔ گرانڈیل کسائی نے سنبھالا لینے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ لگائی تھی اور کسی درندے کی طرح غراتا ہوا دوبارہ میری جانب لپکا۔ اس کا کسائی نما چہرہ جوش خیز تلے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا ہتھوڑے جیسا گھونسا تان رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ میں اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ نتیجے میں اس کی حالت سوا ہو گئی اور قریب آتے ہی وہ خونخوار درندے کی مانند غرایا اور مجھ پر وار کیا۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا گھونسا روکا، وہ وہیں جامد ہو گیا۔ میرے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کی بدنما موٹی ناک پر پڑا، خون اچھلا اور ساتھ ہی وہ خود بھی۔ ایک کرہ چیخ کے ساتھ وہ پیچھے کی جانب کئی قدم لڑکھڑا گیا۔ اس کا خون آلود چہرہ مزید وحشتناک نظر آنے لگا۔ اس نے پھر میری طرف لپکنا چاہا، لیکن اب کہ میں نے اس پر چیتے کی طرح جست بھری اور اسے رگیدتا ہوا پختہ فرش پر جا گرایا، اور ساتھ ہی اس کا گول سر فرش سے ٹکرا دیا۔ اپنی طاقت میں نے کم رکھی، ورنہ میں اس کا سر ایک لمحے میں ناریل کی طرح توڑ ڈالتا۔ اسی وقت خطرے کی بو پاتے ہی جوجی اور کبیر بھی اندر کود پڑے۔ وہ بھی اسی کمرے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس اثنا میں میزبان اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا ہال کی بیرونی کھڑکی کی جانب دوڑا۔ کبیر اس کے پیچھے لپکا، عقدہ کھلا کہ وہ کتے اندر بلا رہا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے باہر احاطے میں موجود دونوں کتے خونخوار انداز میں غراتے ہوئے دوڑے۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح دروازے کے قریب پہنچ جائے، مگر کبیر نے اسے راستے میں ہی دبوچ لیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ دروازے کے باہر بھونکنے اور غرانے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ ادھر کسائی نے کسی لمحاتی موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور میرے پیٹ میں گھٹنے کی ضرب رسید کر ڈالی۔ میں الٹ گیا۔ وہ میرے اوپر حاوی ہونے ہی لگا تھا کہ جوجی نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایک فلائنگ کک رسید کی۔ گرانڈیل کسائی اٹھ کر سنبھالا لیتا ہوا دوبارہ خاک چاٹنے لگا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم، دفتن کبیر کی آواز ابھری۔ ہم جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول نظر آ رہا تھا جو ابتدا میں بٹنوں جیسی آنکھوں والے میزبان نے نکالا تھا۔
وہ بھی ہنوز اسی کی گرفت میں تھا اور بری طرح بکھلایا ہوا دکھتا تھا۔ مجھے وہ خاصا تھوڑ دلا محسوس ہوا۔ کسائی کے سر اور ناک سے بری طرح خون بہہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا۔ باہر کتے بری طرح غرا رہے تھے اور اندر آ کر ہمیں چیر پھاڑ ڈالنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ گرانڈیل کسائی مجھے اور جوجی کو خون اشام نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہماری بوٹیاں اڑا دے۔ اب بھی وہ موقع کا منتظر تھا، تاہم وہ خونخوار آواز میں گرج کر بولا، تمہارے سروں پر بھیانک قسمت منڈلا رہی ہے، بہتری اسی میں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فی الحال تو اپنے بھیانک انجام کی پرواہ کرو کسائی کی نسل۔ میں نے بھی اس کی لہو آغشتہ آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، تم نے ہمارے دو ساتھیوں کا جو حشر کیا ہے، تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہونے والا ہے۔ میری بات پر وہ چونکا، پھر میں نے اس کی لہو رنگ آنکھوں کو قدرے سکڑتے دیکھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور وحشت انگیز لہجے میں بولا، اوہو سہراب، شکار خود ہی یہاں آن پھنسا ہے۔ اس کی جیداری پر مجھے طیش آ گیا۔ وہ اب بھی مطمئن تھا کہ ہمیں زیر کر لے گا۔ پھر وہ بٹنوں جیسی آنکھوں والے سے مخاطب ہو کر بولا، بگا صاحب، خود کو سنبھالیے، یہ بلی کے بچے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس اعتماد اور زوم پر ایک لمحے کے لیے ششدر سا ہوا۔ اس کا غرور جوں کا توں قائم تھا۔ میں نے جوجی سے کہا، اندر کمرے میں رسیاں موجود ہے، وہ لے آؤ۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھی ذرا دیر میں آندھی طوفان کی طرح ہمارے جنگجو ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس نے ہز اٹھاتے لہجے میں بتایا۔ میں بری طرح چونکا۔ اے شاباش کسائی کی اولاد، تجھے تو جھوٹ بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا۔ مان جوجی اس سے تنزیہ بولا۔ جو ٹیلی فون وائر عمارت سے نکل کر عقبی سمت جا رہی تھی، اسے میں نے پہلے ہی کاٹ ڈالا تھا، اور یقیناً تم اس بات پر جھلائے بھی ہو گئے۔ جوجی کی بات پر میں بھی چونکا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ٹیلی فون وائر کو منڈیر سے میں نے بھی باہر جاتے دیکھا تھا، مگر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ جوجی کی یہ عقل مندی تھی کہ اس نے وہ کسی دور اندیش احتیاط کے سبب کاٹ ڈالی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ گرانڈیل کو کب اور کیسے ہماری آمد کا پتہ چلا کہ اسے اپنے ساتھیوں کو فون کرنے کا موقع ملا۔ ہم پر روب ڈالنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ جوجی نے اس کا جھوٹ تاڑ لیا تھا۔ اسی وقت گرانڈیل کے حلق سے آہ سے مشابہ آواز نکلی۔ ہم چونکے۔ اس کا کوئی ورد جاگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی مکاری قابل دید ثابت ہوئی۔ وہ جھکا اس طرح گھوما کہ پھرکی لگا کر سیدھا قریب کھڑے کبیر سے جا ٹکرایا۔ کبیر لڑکھڑا کر پرے جا گرا۔ پستول اور بگا نامی وہ بٹنوں جیسی آنکھوں والا میزبان بھی اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ گرانڈیل اس بار حملہ آور ہونے کی بے وقوفی کیے بغیر بجلی جیسی پھرتی کے ساتھ گرے ہوئے پستول کی جانب لپکا۔ تب تک میں چوکیدار والا پستول نکال چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ گرانڈیل گرے ہوئے پستول کو اٹھاتا، میں نے گولی چلا دی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ گرانڈیل جھک کر پستول اٹھا ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو زبردست جھٹکا لگا۔ خون اچھلا اور وہ چیخ مار کر گرا، مگر پھر بھی وہ بدبخت بہت سخت جان اور ڈھیٹ ثابت ہوا۔ گرے ہوئے پستول کی جانب دوبارہ لپکا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اچکنا چاہا۔ میں نے اطمینان سے دوسرا فائر کرنے میں کوئی آر نہ سمجھا۔ دوسری گولی نے اس کا وہ ہاتھ بھی زخمی کر ڈالا۔ گرانڈیل بے بس ہو کر چیخنے اور گرانے لگا۔ تب میں اس کے سر پر جا پہنچا اور پھر اس کی گردن پر اپنے بوٹ کا تلا رکھ دیا۔ اتنا آسان نہیں ہوں میں کسائی کی اولاد، میں غصیلے لہجے میں گرا کر بولا۔ ابھی تو نے میرے ان دو معصوم ساتھیوں کے خون کا حساب دینا ہے، جو اندر کمرے میں ادڑی ہوئی لاشوں کی صورت پڑے ہیں۔ کہتے ہوئے میں نے جھک کر بگے کا پستول اٹھایا اور وہ جوجی کی طرف اچھال دیا، جو اس نے فوراً ہی کیچ کر لیا۔ بازی ہمارے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اگلے چند منٹوں بعد حالات کی کشاکشی میں ایک ذرا ٹھہراؤ آ چکا تھا اور منظر بھی بدل گیا تھا۔ نسل خنزیر گرانڈیل کسائی کے مضروب وجود کو ٹانگ سے کھینچ کر میں اسی کمرے میں لے آیا جہاں نزاکت اور راڑاں کی لاشیں پڑی تھیں، اور اسی تنگ و تاریک ٹارچر سیل میں اس مردود نے ان معصوموں پر غیر انسانی تشدد کے پہاڑ توڑے تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا تھا، اور اب یہ رذیل میرے ان دونوں ساتھیوں کا حساب بے باک کرنے کے لیے میرے رحم و کرم پر آ گیا تھا۔ کبیر کی ماں پر بٹنوں جیسی آنکھوں والے تھوڑ دلے میزبان بگے نے کھڑکی سے منہ باہر نکال کر کتوں کو پچکار کر واپس احاطے کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ بگے کی حالت بڑی ناگفتہ تھی۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھا۔ اسے اپنا انجام اس لیے بھی سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہاں موجود ہمارے دو ساتھیوں کی پرتشدد لاشیں ان کے اعمالوں کا کچا چٹھا کھولے ہوئے تھیں۔
اسے بھی اندر لایا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھ دیے گئے تھے اور اسے اپنے ساتھی کسائی کا بھیانک انجام دکھانے کے لیے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ چوکیدار بھی وہیں رسن بستہ حالت میں پڑا تھا اور اسے ہوش آ چکا تھا۔ وہ بھی ہونک سا نظر آنے لگا۔ جوجی اور کبیر بڑی افسوس اور کربناک نظروں سے فرش پر آڑی ترچھی پڑی نزاکت اور راڑاں کی لاشوں کو تک رہے تھے۔ میں نے گرانڈ ایل کسائی کی طرف خونخوار نظروں سے گھورا اور اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، جلاد کی نسل، تو نے میرے بھائیوں جیسے دو ساتھیوں کا جو حشر کیا ہے، تجھے اس کا حساب ان سے دگنا دینا ہوگا۔ لیکن اگر تو نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو ممکن ہے رعایت کرنے کا سوچ لوں۔ جواب دو، میرا ساتھی جگنو کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کسائی صورت کے چہرے پر خوف یا دہشت کا ایک شائبہ تک نہیں ابھرا تھا۔ اس کے برعکس اس کی آنکھوں میں منتقمانہ وحشت اور چہرے کی خونخواری سوا ہونے لگی۔ وہ اسی لہجے میں غرا کر بولا، تجھے تیری موت ہی یہاں کھینچ لائی ہے۔ کیا تو نہیں جان سکا اب تک کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں؟ میں اس خبیث اور سفاک انسان کی بات کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ اتنی آسانی سے منہ کھولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو، تم نے میرا کام آسان کر دیا اور وقت کی بچت بھی۔ اب تم سے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ صرف حساب لوں گا، بھیانک حساب۔ اس سے یہ کہنے کے بعد میں نے کبیر کو اشارہ کیا۔ وہ بگے کو میرے سامنے کھینچ کر لے آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب رسن بستہ حالت میں فرش پر پڑے گرانڈ ایل کسائی نے ایک فلک شگاف اور استہزائیہ قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ ہی یہ چوکیدار اکرم تمہیں کچھ بتا سکتا ہے۔ ان کے چہروں پر خوف اس لیے طاری ہے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر انہیں معلوم ہے کہ تم انہیں بھی تشدد کا نشانہ بناؤ گے۔ اس کمبخت نے میرا حوصلہ توڑ دیا اور میری امیدوں پر پانی بھی پھیر دیا۔ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ بہت مکار اور چالاک تھے۔ اپنے ساتھیوں کے دو گروپ بنا رکھے تھے، ایک وہ گروپ جو سب جانتا تھا اور دوسرا وہ گروپ جو صرف یہ جانتا تھا کہ وہ ان کے زر خرید غلام ہیں۔ انہیں کسی بھی اہم بات کی خبر بھی نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ میری الجھی ہوئی خاموشی اور پیشانی پر ابھرنے والی لکیر کو تاڑتے ہی جوجی نے کہا، عیشہ واشے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک ہی خاص آدمی ان کا کافی ہے سہراب۔ اس کے لہجے میں طمانینت اور میرے لیے تشفی تھی۔ وہ دیکھو، اس کے ہاتھ کی دائیں انگلی میں وہی سیاہ اور سرخ نگینے والی انگوٹھی نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہوئے اس نے کسائی صورت کی طرف اشارہ کیا۔ میری اس پر اب تک نظر نہیں پڑی تھی، لیکن میں جوجی کی بات نہ سمجھ پایا۔ وہ آگے بولا، یہ دونوں ہمارا شکار نہیں، صرف اسے ساتھ لے چلتے ہیں، اور اڈے پر جا کر میں دیکھتا ہوں یہ سفاک اور جلاد آدمی کیسے ہمارے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ اب میں اس کی بات سمجھ گیا۔ بگا اور چوکیدار واقعی کام کے نہیں تھے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اصل شکار یہ گرانڈ ایل کسائی تھا، جبکہ اس نے بڑے اطمینان سے پہلے مجھ پر یہ باور کرا دیا تھا کہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکتے۔ ایک حد تک میں قائل بھی ہوا اس کی بات کا، مگر جوجی نے میرے اندر ایک امید کی جوت جگا دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساتھ لے جانے والی بات پر کسائی کے چہرے پر پہلی بار الجھن کی لکیر ابھری تھی اور اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ میں نے فوراً جوجی کی بات پر صاد کیا۔ بگے کو بھی جکڑ بند کر کے ہم نے چوکیدار کے قریب ڈال دیا۔ اس کے بعد گرانڈ ایل کسائی کی مشقیں مزید اچھی طرح کس کر جوجی نے اسے کاندھے پر اٹھانا چاہا، مگر میں نے منع کر دیا اور خود اسے بوری کی طرح کھینچ کر اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ اگلے نصف گھنٹے میں ہم کلب میں تھے۔ پرویز اور زبیر ہمیں اس حال میں دیکھ کر چونکے۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ اس کلب میں عقبی سمت کے ایک چھوٹے سے صحن میں تہہ خانہ بھی تھا، جو بادی النظر میں سٹور روم تھا، مگر اندر کونے میں ایک فرش پر بچھی دری ہٹا کر ڈھکن نما دروازہ اٹھا کر نیچے زینا جاتا تھا۔ ہم نیچے آ گئے۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ 12x14 کے کمرے کی شکل کا تہہ خانہ تھا۔ یہاں اظہار رسانی کے سارے لوازمات موجود تھے، حتیٰ کہ نیچے چھت سے بھی کچھ زنجیریں اور چرخیاں جھولتی نظر آ رہی تھیں۔ کونے میں ایک بڑی سی لکڑی کی بوسیدہ میز تھی اور اس پر بھی آہنی آلات نظر آ رہے تھے۔ ایک بڑی سی لوہے کی بونگ بھی اس کے ایک کنارے پر نصب تھی۔ یہی نہیں، میز پر ایک ایسی مشین بھی نصب تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی کاریگر لیتھ مشین پر کام بھی کرتا ہوگا۔ یوں الا بلا آہنی اوزار کے علاوہ دوسرے کونے میں اوپر تلے رکھے بڑے چوبی پنجرے بھی نظر آئے۔
ان میں جالی تو برائے نام لگی تھی، یوں وہ مکمل چوبی باکس ہی تھے۔ نہ جانے ان کے اندر کیا بند تھا، شاید حشرات الارض۔ ایک فائٹنگ کلب میں مجرمانہ طرز کے اس ٹارچر سیل سے میرے اندر جوجی اور اس کے فائٹر گروپ سے متعلق کئی سوالات جنم لینے لگے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ جوجی کے ماضی یا کسی حد تک حال کے حوالے سے کئی گوشے ابھی تک مجھ سے پوشیدہ تھے، جسے جاننے کی اگرچہ ہنوز مجھے مطلق ضرورت پیش تو نہ آئی تھی، تاہم ابھی یہ وقت ایسی باتیں کرنے یا پوچھنے کا نہ تھا۔ عیشہ وشے، اب کیا کہتا ہے کسائی کی اولاد؟ ہمارے سوالوں کے جواب آرام سے دے گا یا پھر تجھ پر تھوڑی محنت کی جائے؟ جوجی نے ہز اٹھانے والے انداز میں بدصورت گرانڈیل سے زہریلے لہجے میں کہا۔ تو میری زبان تو کیا میرے ہونٹوں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا، کسائی نے بھی ترکی بترکی نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ عیشہ وشے، جوجی نے ہولے سے کہا، پھر پرویز کے سوا کبیر اور زبیر کو یہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ اب تہہ خانے میں جوجی، پرویز اور کسائی رہ گئے۔ چل پرویز خاں، اس کا منہ کھلوانے کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ آج دیکھتے ہیں تیرے جوہر پر، یاد رکھنا۔ کہتے ہوئے جوجی ذرا کا رکا، پھر آگے بولا۔ یہ کسائی اور جلاد صفت آدمی ہے، اس نے ہمارے یار سہراب کے 2 ساتھیوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا ہے۔ اب اس سے یہ اگلوانا ہے کہ ہمارا جگنو کہاں ہے، اور راہیلہ اور فوزیہ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کرو استاد، پرویز اپنی شرٹ اتارتے ہوئے پورے جوش سے بولا، یوں کہ جیسے کسی پر تشدد کرنا اس کا من پسند مشغلہ ہو۔ عیشہ وشے، اور سن، اس کے قمیض اتارنے کے دوران جوجی دوبارہ اس سے مخاطب ہوا، اس کی حالت ایسی کر دینا کہ یہ موت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ بہت سخت جان اور ڈھیٹ ہڈی ہے، کوئی غم نہیں استاد، بس آپ میرا کھیل دیکھتے جائیں۔ پرویز نے کہتے ہوئے اپنی پینٹ کی بیلٹ بھی کھول دی۔ اب وہ صرف ایک جھانگیا میں نظر آنے لگا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرویز کو تکے جا رہا تھا۔ وہاں 2 کرسیاں موجود تھیں، جوجی اور میں ان پر براجمان ہو گئے۔ وہ چند لمحے تولتی ہوئی نظروں سے گرانڈیل کسائی کو گھورتا رہا، پھر ایک ہاتھ سے چھت سے جھولنے والی زنجیر کو کھینچ کر اس فرش پر پڑے کسائی کی ایک ٹانگ تک لایا اور بے دردی سے زنجیر کے آخری سرے پر لگے آنکڑے پر اس کا ٹخنا یوں پھنسا دیا جیسے کوئی کسائی بکرے کی کھال اتارنا چاہتا ہو۔ ٹانگ پھنسانے کے بعد اس نے ایک چرخی گھمائی تو کسائی کا گرانڈیل وجود اوپر اٹھتا چلا گیا، پھر ایک مخصوص بلندی پر معلق ہونے کے بعد پرویز نے چرخی روک لی۔ اس کے بعد میز کی دراز سے لوہے کی تار کاٹنے والی کینچی نکال کر اس کے ہاتھوں پیروں کے جکڑ بند کاٹ ڈالے۔ اب گرانڈیل کسائی عجیب مضحکہ خیز انداز میں سٹار بنا فضا میں جھول رہا تھا، یوں کہ ایک ٹانگ تو زنجیر سے بندھی سیدھی اونچائی پر تھی، جبکہ ہاتھ دائیں بائیں اور دوسری ٹانگ تیسری طرف جھولنے لگی۔ میں بڑی دلچسپ نظروں سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی گرانڈیل کسائی کی بھی صورت تک رہا تھا۔ وہ اب خار کھایا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ جب تک تو منہ سے بولے گا نہیں میں کام کرتا رہوں گا، پرویز نے جھولتے ہوئے گرانڈیل سے کہا، اور یہ بھی پرواہ نہ کی اس نے کہ اس کی بات سنی بھی ہے یا نہیں، یا اس کے جواب دینے کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس نے قریب رکھا ہوا ایک جست کا ٹب اٹھا کر اس کے نیچے گھسیٹ لیا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لوہے کی تار کاٹنے والی آہنی کینچی سے اس نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا یوں آرام سے کاٹ ڈالا جیسے تار کاٹ دی ہو۔ انگوٹھا کٹ کر نیچے ٹب کے اندر گرا اور وہاں سے بل بل خون کی دھار بھی بہہ کر ٹب میں یوں گرنے لگی جیسے نلکا کھل گیا ہو۔ کمال برداشت تھی اس مردود جلاد کی، حلق سے صرف ایک سسکاری خارج کی تھی اس نے۔ میں نے اندر سے پریشان ہو کر پھر اپنے ہونٹ بینچ لیے کہ واقعی یہ سخت جان آدمی ہے اور پتہ نہیں زبان کھولنے پر آمادہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور کہیں یوں ہی بغیر کچھ بتائے واصل جہنم ہو جائے۔ ادھر پرویز بھی کم نہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے دوسری انگلی بھی کاٹ ڈالی اور پھر تیسری، چوتھی کاٹنے لگا تو گرانڈیل لرزتی آواز میں غرایا، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ پرویز چند ایک لہجے کے لیے رکا اور پھر بڑے آرام سے چوتھی انگلی بھی کاٹ کر نیچے ٹب میں پھینک دی۔ گرانڈیل کے پاؤں سے جیسے موٹی دھار والا نلکا بہتا رہا۔ گرانڈیل کے حلق سے اب اذیت ناک گراہٹیں ابلنا شروع ہو گئیں۔ پرویز اپنے کام میں یوں منہمک رہا جیسے کوئی پرزہ مرمت کرنے میں مصروف ہو۔
اس نے جھک کر میز کے نیچے سے کوئی باکس کھینچ کر نکالا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی راہ چلتے بوٹ پالش کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اس سے ایک بیلٹ جھول رہی تھی، وہ اس نے اپنے گلے میں لٹکائی۔ باکس اب اس کے پہلو میں لٹک گیا۔ اس کے اندر سے پرویز نے پلاسٹک جار نکالا اور اپنی انگلی ڈال کر مرہم نکالا اور پاؤں کا خون صاف کر کے اس پر لگا دیا۔ مقصد جریان خون کم کرنا تھا، تکلیف اپنی جگہ جوں کی توں تھی۔ عجیب اور مڑے توڑے انداز میں جھولنے کے سبب گرانڈیل کی حالت ناگفتہ تھی۔ اس کی ناک کا زخم بھی کھل گیا تھا، وہاں سے بھی خون نکلنے لگا تھا۔ پرویز نے روئی کے 2 پھائے مرہم جیسی کریم میں پھیسی بنا کر اس کے نتنوں میں اڑس دیے۔ اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی، ماں سوائے مغلظات کا طوفان اگلنے کے۔ پرویز نے ایک سیڑھی کھینچی جو قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ بڑے آرام سے اس پر چڑھ گیا۔ میڈیکل باکس ہنوز اس کے پہلو میں جھول رہا تھا۔ پرویز نے گرانڈیل کا ایک پھیلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھرتی کے ساتھ اس نے دائیں ہاتھ کا پہلے انگوٹھا کاٹ ڈالا، اسے ٹب میں پھینکا۔ دوسری انگلی پر کینچی رکھی ہی تھی کہ گرانڈیل حلق کے بل دھاڑا، رک جاؤ۔ لیکن پرویز شاید بہرا ہو چکا تھا، اس نے اس کی دوسری انگلی بھی کاٹ کر نیچے ٹب میں پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی گرانڈیل کے پتلون گیلی ہونا شروع ہو گئی۔ فضا میں معلق اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ اس کی برداشت کی شدت یا پھر تکلیف کے سبب پیشاب خطا ہو گیا تھا۔ خون اور پیشاب دونوں ملی جلی دھاروں کی صورت میں ٹب میں گرنے لگے۔ پرویز نے اب تیسری انگلی کاٹنے کے بجائے بڑی سی فولادی کینچی کے کٹر کو اس کی کلائی پر رکھا تو گرانڈیل کی حالت غیر ہونے لگی۔ مت کرو، بتاتا ہوں۔ مگر پرویز کہاں سن رہا تھا۔ وہ کلائی پر کٹر جمانے میں مصروف رہا، مگر یہ اس کی دانستہ حرکت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ حسب توقع جوجی نے اسے بآواز بلند رک جاؤ کہا۔ پرویز سیڑھی پر سوار رہا اور مڑ کر جوجی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، استاد یہ وقت ضائع کرے گا، ابھی تو میں نے کام شروع کیا ہے، میری پوری کاریگری تو دیکھ لو۔ اے شاباش، مر نہ جائے یار، جوجی بولا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پرویز بولا۔ میں اتنا اناڑی نہیں ہوں کہ اسے بڑے آرام سے موت کی گود میں دھکیل دوں، یہ خود موت کی بھیک مانگے گا۔ دونوں شاید دانستہ گرانڈیل کسائی پر دہشت جمانے کے لیے ان شفاق جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے، جس کے سبب گرانڈیل پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ غراہٹ سے مشابہ مگر کپ کپاتی آواز میں بولا، رک جا سور کی اولاد، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ کھچاک، ایک دل دہلا دینے والی آواز ابھری اور گرانڈیل کے دائیں ہاتھ کی کلائی کٹ کر ٹب میں جا گری۔ پرویز نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ گرانڈیل کے گالی دے کر تشدد روکنے کی درخواست نے پرویز کا دماغ مزید گھما دیا تھا۔ گرانڈیل اب مارے اذیت کے چیخنے چلانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا مقابلہ اپنے جیسے ٹکر کے کسی کسائی سے پڑ چکا ہے جس کا محبوب مشغلہ تشدد تھا۔ اسی اطمینان اور آرام سے پرویز نے پہلے خون آلود کینچی کو اپنے جھانگیے میں اڑسا، پھر باکس سے ایک گاز پیس اور پٹی کا گچھا نکال کر گرانڈیل کے ٹنڈے ہاتھ پر پٹی کر دی۔ خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے باکس پیچھے کیا اور دوبارہ کینچی جھانگیا سے کھینچ کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ گرانڈیل کا پورا جسم تشنج کا شکار ہو گیا۔ بھگوان کے لیے اب بس! بالآخر گرانڈیل گالی گلوچ چھوڑ کر لجاجت اور منت پر اتر آیا۔ بھگوان! میں اور جوجی بے اختیار چونک کر بیک وقت زیر لب بڑبڑائے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جوجی کو ٹھٹکتے ہوئے دیکھا۔ چند لہجے بعد میں بھی گڑبڑا سا گیا۔ اوپر تہہ خانے کے دروازے پر دم دم دمادم کی سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی تہہ خانے کے دروازے نما تختے پر دھمک مار رہا ہو۔ جوجی لپک کر زینے کی جانب دوڑا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ دفعتاً ہی میرے نتنوں سے عجیب سی بو ٹکرائی، ایک بڑی ہی ناگوار اور کہہ کر ڈالنے والی ناگوار بدبو۔ دوسرے ہی لمحے میں لرز گیا۔ یہ بدبو ویسی ہی تھی جیسی فارم ہاؤس میں ہانڈیوں کی بارش ہونے والی تھی، اور یہ فضا میں پھیلی تھی، اور اس وقت رانگا بابا ہماری قید میں تھا۔ جوجی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے دیواروں کی طرح جوجی کو پکارا، دروازہ مت کھولنا، لیکن تب تک جوجی دروازہ اٹھا چکا تھا۔ میں ابھی تہہ خانے کے اوپر جانے والے زینے کے پہلے قدمچے پر ہی تھا کہ جوجی کے سر سے ایک ہانڈی ٹکرائی۔ وہ چیخ کر نیچے لڑکتا آ رہا تھا۔ 2-3 ہانڈیاں اندر زینے پر گریں اور لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگیں۔ میری آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کے بعد اوپر چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں،
ان میں اماں اور چمبیلی کی چیخیں واضح تھیں۔ میں کئی قدم پیچھے لڑک گیا، جوجی کو سنبھالنا چاہا تھا کہ جیسے ہانڈیوں کی بارش اندر آ پڑی۔ ہر ہانڈی ٹوٹ جانے کے بعد اس میں سے گاڑھا گاڑھا کثیف دھواں نکلنے لگتا۔ کچھ حشرات الارض بھی برآمد ہو کر ادھر ادھر بے چینی اور تیزی سے رینگنے لگے۔ میں ابھی تک ان پراسرار ہانڈیوں کے حملوں کی حقیقت کا پردہ چاک نہ کر سکا تھا اور یہی سمجھے ہوئے تھا کہ کالی لہر والوں کی یہ کوئی خاص شعبدہ گری ہے۔ یہ ان کا معروف حربہ تھا، مگر کیسے؟ ہر جگہ ہر مقام پر ہانڈیوں کی پراسرار بارش کیسے ممکن تھی؟ لیکن اس وقت میں بری طرح خوف زدہ تھا۔ ایک ہانڈی نے میری جانب رخ کیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ ہانڈی مجھ سے ٹکرائی تو ایک بار پھر میں بے ہوش ہو کر کالی لہر والوں کی گرفت میں چلا جاؤں گا، اور نہ جانے اس کے بعد وہ لوگ مجھے زندہ قبر میں دفنانے کی بجائے مردہ کر کے ہی دفناتے۔ میں پھرتی سے جھکائی دے گیا۔ ہانڈی شائیں کی سنسناتی آواز سے میرے اوپر سے گزر گئی۔ اچانک مجھے پرویز کی چیخ سنائی دی۔ وہ ہانڈی اسے جا لگی تھی۔ وہ گھوڑا سیڑھی سے نیچے آن گرا۔ اسی وقت مجھے شیطانی قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ دیکھا، وہی کسائی گرانڈیل قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ کمبخت کسی چمگادڑ کی طرح ہنوز چھت سے الٹا لٹکا قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ خون آلود چہرہ، ٹنڈا ہاتھ، پاؤں زخمی، چہرہ خون سے لتھڑا ہوا۔ ایسی ہیئت قضائی میں مجھے وہ کوئی خوفناک اور شیطانی چمگادڑ ہی محسوس ہوا۔ میں اس کی طرف بت بنا متوجہ تھا کہ ایک دم سنسناتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک ہانڈی میری جانب اڑی چلی آ رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔